बस एक सेकंड के लिए रुकिए, अभी इसी वक्त जब आप मुझे सुन रहे हो, आपके सीने के अंदर एक दिल धड़क रहा है, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके कंट्रोल के। ये दिल ना तो किसी स्विच पर चलता है, ना किसी बैटरी से और ना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से। रात की सबसे गहरी नींद में भी जब आप बिल्कुल बेहोश होकर सोए होते हैं, ये जागता रहता है। हजारों दिनों से, हजारों सालों से ये एक पल के लिए भी नहीं रुका, एक बार भी अपना धड़कना नहीं भूला। ये वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो आपके कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग अपने आप चल रहा है। एक ऐसा इंटेलिजेंट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो हर सेकंड आपकी जिंदगी को मेंटेन कर रहा है। आपकी सांसें चल रही हैं, लंग्स हवा से ऑक्सीजन फिल्टर कर रहे हैं। आपने इस सिस्टम को ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं दबाया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई सेटिंग नहीं बदली। ये खुद चल रहा है जैसे किसी ने इसकी प्रोग्रामिंग की हो। एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म जो हर सेकंड आपकी जिंदगी को संभाल रहा है। आपकी आंखें इस वक्त स्क्रीन को देख रही हैं। हर एक सेकंड आपकी आंखें लाखों फोटोन्स यानी लाइट पार्टिकल्स को कैच कर रही हैं और आपका दिमाग मिली सेकंड से भी कम वक्त में उन्हें प्रोसेस करके ये दुनिया दिखा रहा है, जो दुनिया के किसी भी हाई क्वालिटी कैमरा से कहीं ज्यादा शार्प, कहीं ज्यादा कलरफुल, ज्यादा जिंदा, ज्यादा रियलिस्टिक तस्वीर बना रहा है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी धुंधलेपन, बिना किसी देरी के, जैसे रियल टाइम में एक जिंदा मूविंग फिल्म चल रही हो। ये वो विजुअल प्रोसेसिंग पावर है जो आज के सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स को भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तुरंत समझना भी है। आपका दिमाग उस तस्वीर को मीनिंग देता है, इमोशंस से जोड़ता है और आपको ये महसूस कराता है कि आप सच में जिंदा हो और दुनिया को देख रहे हो। ये जमीन अभी भी लगभग 16 पर आवर की तेज रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूम रही है और इक्वेटर के पास ये स्पीड और भी ज्यादा है। फिर भी आपको एक हल्का सा झटका महसूस नहीं होता, एक छोटी सी वाइब्रेशन भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस कांस्टेंट मोशन के साथ परफेक्ट इनर्शिया और ग्रेविटी के बैलेंस में हैं। ये जमीन न सिर्फ घूम रही है बल्कि लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने सन के चारों तरफ चल भी रही है और ये पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। सब कुछ इतना परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड और बैलेंस्ड है कि हमें कुछ भी फील नहीं होता। तो ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने पीछे किसी के होने का सबूत देती है, जो हर चीज को एक इनविजिबल फ्लॉलेस बैलेंस में रखता है। इस वक्त सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 200 बिलियन से ज्यादा सितारे चमक रहे हैं और हर सितारा अपनी एक परफेक्ट ऑर्बिट में अपनी एक एग्जैक्ट स्पीड पर है। और पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं, हर एक तारा अपने कोर्स पर है, कोई किसी से नहीं टकराता, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता। सब कुछ एक अजीब सी लाजवाब खामोशी और परफेक्ट बैलेंस के साथ चल रहा है, जैसे किसी ने पूरे यूनिवर्स को एक ग्रांड डिजाइन के मुताबिक बनाया हो और फिर उसको एक ऐसे इटरनल लॉ के अंदर छोड़ दिया हो जो कभी नहीं टूटता। तो ये दिल, ये सांसें, ये आंखें, ये जमीन, ये पूरा यूनिवर्स, ये सब परफेक्ट, इंटेलिजेंट और फ्लॉलेस तरतीब के साथ चल रहा है। तो कौन है इस मास्टर डिजाइन के पीछे? कौन है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है, बिना दिखे, बिना छुए और बिना किसी रुकावट के? और यही वो सवाल है जो फिलोसोफर्स ने सेंचुरीज तक डिस्कस किया, वो सवाल जो साइंटिस्ट ने लैब में ढूंढा, वो सवाल जो बच्चे पूछ लेते हैं और बड़े जवाब नहीं दे पाते। Where is God? यानी अल्लाह कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह कहाँ है? ये सिर्फ एक रिलीजियस सवाल नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल है। अगर गॉड है तो सब कुछ बदल जाता है, अगर गॉड नहीं है तो भी सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आप इस बारे में जो भी मानते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी को तय करता है। आपके जीने का मकसद क्या है, सही और गलत क्या है, आपकी जिंदगी और मौत का असली मतलब क्या है, ये सब इसी एक सवाल पर टिका है। बहुत बार जब ये सवाल उठता है अल्लाह कहाँ है, तो 2 एक्सट्रीम रिएक्शंस आते हैं। पहला रिएक्शन, कुछ रिलीजियस लोग बोल देते हैं ये सवाल करना ही गुनाह है, गलत है, ये सोचना ही बेअदबी है और कॉन्वर्सेशन बंद कर देते हैं। दूसरा रिएक्शन, कुछ एथियस्ट लोग बोल देते हैं अल्लाह है ही नहीं, या तो साबित करो वरना मानो नहीं है, और फिर वो भी सुनना बंद कर देते हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस गलत है। इस्लाम में सवाल करने की पूरी आज़ादी है। इस्लाम सवाल करने से नहीं रोकता बल्कि उसको एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। कुरान में बहुत सी जगहों पर लफ्ज़ अकल यानी रीज़न और लॉजिक का जिक्र आता है। कुरान बार बार आपसे पूछता है अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो जिस अल्लाह ने अकल दी उसी ने इसे इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया।
تو ڈاؤٹ اگر آنےسٹ ہو تو وہ ٹروتھ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف، اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال، کیا یہ سوال صحیح طرح پوچھا گیا؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ گاڈ کہاں ہے تو ہم ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڈ کوئی فزیکل چیز ہے جو کوئی فزیکل اسپیس آکیوپائی کرتا ہے۔ جیسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ واٹر کہاں ہے یا اسٹارز کہاں ہیں، کیونکہ ان کا ایک فزیکل وجود ہے، ان کی یونیورس میں ایک فکسڈ لوکیشن ہوتی ہے۔ لیکن، اور یہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے، اگر گاڈ ہے تو وہ اس یونیورس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کریٹر اپنی کریشن کا حصہ نہیں ہوتا، جیسے ایک پینٹر اپنی پینٹنگ کے اندر نہیں رہتا، یا جیسے ایک آتھر ایک ناول کے اندر نہیں گھس جاتا، وہ کتاب سے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہاں ہے، اس کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایکچوئل میں اللہ کون ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تب ہمیں کلیئر ہوگا کہ اس پر یہ کہاں والا کانسیپٹ اپلائی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ چلیے اب ہم اس سوال کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں، کیا یہ سب بالکل ایسے ہی بنا کسی کریٹر کے بن سکتا ہے؟ آپ اور میں، یہ دنیا، یہ یونیورس، دیکھیں یہ صرف ریلیجیس بلیف نہیں ہے، یہ کولڈ ہارڈ لاجک ہے۔ تو میں یہاں ایک ایسی آرگیومنٹ کی شروعات کرنا چاہتا ہوں جو اتنی پاورفل ہے کہ دنیا کے ٹاپ فلاسفرز نے اس کو سیریسلی لیا ہے اور آج بھی لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دا کاسمولوجیکل آرگیومنٹ۔ یہ سننے میں بہت سمپل ہے، لیکن اس کا لاجک اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس فزیکل دنیا میں جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے وجود میں آنے کے پیچھے ایک کوز یعنی ایک وجہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ گلاس یہاں ہے کیونکہ کسی نے اسے بنایا ہے، یہ موبائل فون آپ کے پاس ہے کیونکہ کسی نے اسے بنایا ہے، یہ بلڈنگ کھڑی ہے کیونکہ انجینئرز نے اسے بنایا ہے، یہ گیلیکسی ہے کیونکہ میٹر نے گریوٹی کے ذریعے ایک پروسیس فالو کیا ہے۔ تو سمپل سا رول ہے کہ ہر ایفیکٹ کے پیچھے ایک کوز ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، اور یہ سائنس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، کیونکہ یہ لاجک کا بیسک رول ہے۔ کوئی بھی سیریس تھنکر، چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا سوچئے، یہ پوری یونیورس، کیا اس کے وجود میں آنے کا بھی کوئی کوز تھا، کوئی وجہ تھی، یا یہ بس خود سے بنا کسی وجہ کے اچانک اپیئر ہو گئی؟ سائنس خود اس بات کو مانتی ہے کہ اس یونیورس کی شروعات تھی، جسے ہم دا بگ بینگ کہتے ہیں، یعنی آج سے قریب 13.8 بلین سال پہلے اسپیس، ٹائم، میٹر اور انرجی، یہ سب کچھ بس ایک بہت چھوٹے سے پوائنٹ سے شروع ہوا تھا۔ اور سائنس کی دنیا میں اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ کوئی ہوا میں تیر یا صرف تھیوری نہیں ہے، یہ سالڈ آبزرویشنز پر بیسڈ ہے۔ آپ کوسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو دیکھ لیجئے، ہبل کی ایکسپینشن ڈسکوری یا اسٹیفن ہاکنگ کا کام دیکھ لیجئے، یہ سب ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس یونیورس کی ایک شروعات تھی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑا پوائنٹ بھی، کیونکہ ذرا سوچئے، اگر اس یونیورس کی ایک شروعات تھی تو شروعات سے پہلے کیا تھا؟ اس وقت نہ یونیورس تھی، نہ اسپیس تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ ہی کوئی فزیکل لاز ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو پھر کچھ ہونے کی وجہ کیا تھا؟ اب اس پوائنٹ پر آ کر جو لوگ گاڈ کو نہیں مانتے، ان کے پاس اس سوال کا کیا جواب بچتا ہے؟ کچھ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی کوز نہیں ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، یونیورس بس اچانک بن گئی۔ لیکن اگر ہم ریشنلی سوچیں تو یہ سائنس نہیں ہے، یہ بنا کسی ثبوت کے کچھ مان لینا ہے، اور اسے ہی تو بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ملٹی ورس کی تھیوری دیتے ہیں کہ کوئی دوسری یونیورس رہی ہوگی جس سے یہ والی یونیورس نکل کر آئی ہے، لیکن یہ جواب بھی بات کو ختم نہیں کرتا، سوال ابھی بھی وہی ہے، صرف ایک قدم پیچھے لے جاتا ہے، یعنی پھر اس دوسری یونیورس کا کوز کیا تھا، وہ کہاں سے آئی؟ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ سائنس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ کوانٹم مکینکس میں تو پارٹیکلز بنا کوز کے بن جاتے ہیں، یعنی بنا کسی وجہ کے بن جاتے ہیں، پر ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ وہ کوانٹم فلیکچویشنز اسی اسپیس اور اسی لاز کے اندر ہوتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے، وہ کسی ایبسولوٹ نتھنگنیس یا شونیہ سے نکل کر نہیں آتے۔ تو ہم اس کنکلوژن پر پہنچتے ہیں جو اناسکیپیبل ہے۔ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو انکوزڈ ہو، جو اٹرنل ہو، جو ٹائم کے پار ہو، جو فزیکل یونیورس کے باہر ہو، اور جس میں اتنی پاور ہو کہ پوری کائنات یعنی 2 ٹریلین گیلیکسیز، ہر ایک میں بلینز آف اسٹارز، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، اسپیس ٹائم فیبرک، یہ سب کچھ پروڈیوس کرنے کی طاقت ہو، پوری فائن ٹیوننگ کے ساتھ۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ جس نے اس پوری یونیورس کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ سب کا کریٹر ہے، اور وہی سب سے پہلا کوز ہے۔ اسی لیے فلسفی میں اسے انکوزڈ فرسٹ کوز کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی شروعات جس کے پیچھے کوئی اور شروعات نہیں ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں قرآن ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے جو ڈاؤٹ میں ہیں۔ سورہ طور آیت 25 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ خود سے بنا کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کے کریٹر ہیں؟ اب یہ قرآن کا ایک بہت آسان اور لوجک پر بیسڈ کوسچن ہے جو اللہ نے پوچھا ہے۔
اور یہی وہ سوال ہے جو 1400 سال سے فلسفی میں ڈسکس ہوتا ہے۔ کیا تم خود سے بن گئے ہو یا کریٹ ہو گئے ہو؟ کیا تم نے خود کو بنایا ہے؟ دونوں ہی امپاسبل ہیں۔ تو پھر ہمارے ہونے کے لیے ایک کریٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نہیں ہوتے تو یہ سوال نہیں ہوتا، ہم ہیں تو یہ اپنے آپ میں آنسر ہے کہ ایک کریٹر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 190 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں اللہ کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی وہ لوگ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آنکھیں کھول کر آبزرو کرتے ہیں اور دماغ لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ یونیورس کسی اور آرگیومنٹ کی محتاج نہیں ہے۔ یہ یونیورس خود ایک آرگیومنٹ ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ آرگیومنٹس کوئی ایموشنل اسٹوری پر بیسڈ نہیں ہیں۔ یہ وہ لاجیکل پلرز ہیں جو آج کی دنیا کے ٹاپ فلاسفرز جیسے ولیم لین، ایلون پلینٹنگا اور بہت سے نان مسلم تھنکرز ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایتھزم کو یہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت بڑی فیتھ چاہیے۔ یہ فیتھ کہ یونیورس خود سے بن گیا، خود سے فائن ٹیونڈ ہو گیا، یعنی فزکس کے سارے لاز خود سے بن گئے اور خود سے اس نے کانشس بینگز کو پیدا کر لیا۔ اسلام اس پوائنٹ پر کہتا ہے کہ یہ سب امپاسبل ہے بنا ایک کریٹر کے۔ تو اب جب ہم نے یہ لاجیکلی پروف کر لیا ہے کہ گاڈ کا وجود ہونا ضروری ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ گاڈ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ کریشن کے اندر ہے؟ کیا وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے؟ کیا وہ کریشن سے بالکل الگ اور اوپر ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب بہت کلیئر، بہت پریسائز اور بہت ہی بیلنس طریقے سے دیتا ہے۔ یہ جواب نہ تو کسی فلسفی کی بک سے لیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ماڈرن تھنکر نے اسے انوینٹ کیا ہے۔ یہ جواب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آیا ہے، اور پہلے 300 سالوں سے سب سے بڑے اسکالرز نے اس کو ویسے ہی سمجھا اور کنوے کیا جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام میں اللہ بے مثال ہے، وہ بالکل یونیک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اللہ کی سب سے پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن کی سورہ اخلاص میں ملتی ہے، جسے اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی فاؤنڈیشن مانا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور پوری یونیورس میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ یہ 4 چھوٹی آیتیں یہ اللہ کی کمپلیٹ تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے۔ وہ احد ہے، سنگولرلی ون، ناٹ ون آف مینی، ناٹ ون بٹ ود پارٹس، ایبسولوٹلی یونیکلی ون۔ وہ صمد ہے۔ عربک کا یہ لفظ اتنا گہرا ہے کہ اسے کسی ایک ورڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ناممکن ہے۔ صمد کا مطلب ہے ایک ایسی ہستی جس پر سب ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی اس کی کوئی فیملی، کوئی خاندان، کوئی نسل نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی سپریم ریالٹی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ آسمان میں بیٹھا کوئی کاسمک ہیومن نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، وہ انکمپیریبل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ میں جو کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، جس کی بھی تصویر بنا سکتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے آپ کا دماغ امیجن کر لے وہ تو کریشن بن گئی، مخلوق بن گئی، اور اللہ کریشن نہیں ہے، وہ کریٹر ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں قرآن کی آیت الکرسی سے ملتی ہے۔ قرآن کی وہ آیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیتوں میں سے ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت 255۔ تو یہ صرف ایک ریلیجیس ٹیکس یا آیت نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک فلسافیکل ماسٹر پیس ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو پوری کائنات کو ہر پل ہمیشہ تھامے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں کرسی کا مطلب کوئی بیٹھنے والی فزیکل چیئر نہیں ہے، یہ ایک سمبل ہے اس کی بادشاہت کا، اس کی نالج، اس کے علم کا، اور اس کی پہنچ کا، اس کی پاور کا۔ یہ پوری یونیورس، اس میں موجود 2 ٹریلین گیلیکسیز سب اس کی کرسی کی پاور میں سما جاتی ہیں، اور ان کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے۔
آسمان کے اربوں تارے، خربوں پلانٹس، دنیا کے 8 بلین لوگ، ہر ایک کا دل، ہر ایک کی دھڑکن، ہر ایک کا سوال، ان سب کو ایک ہی وقت پر چلانا اور مینٹین کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ تو یہ جس گاڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ ایک انفینائٹ، پرفیکٹ اور مکمل وجود ہے، ایبسولوٹ ایگزسٹنس۔ تو یہ سوال اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ وہ انفینائٹ بینگ ہے جو اسپیس اور ٹائم کا کریٹر ہے، جو فزیکل ریالٹی کا کریٹر ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو وہ اسپیس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسپیس کا کریٹر ہے۔ جیسے پینٹر پینٹنگ کے اندر نہیں ہوتا، اللہ اپنی کریشن کے اندر نہیں ہے ان دا فزیکل سینس۔ لیکن یہ ابھی تھوڑا کریٹیکل ہے، وہ ابسینٹ بھی نہیں ہے، وہ اوے نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے اور ہم انسان کے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو شاہرگ سے بھی قریب یعنی جیگولر وین سے بھی قریب، یہ اللہ کے سب سے اعلیٰ ہونے اور سب سے قریب ہونے کا ایک ساتھ سب سے خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ وہ اسپیس کی کسی ایک جگہ میں قید نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے زیادہ آپ کے قریب ہے، وہ صرف آپ سے باہر نہیں، وہ آپ کے اندر اٹھنے والی آواز سے بھی زیادہ آپ کے پاس ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے بالکل مطابق ہوں اور میں اس کے پاس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو سوال اللہ کہاں ہے؟ سچ کہوں تو وہ اس جواب کے سب سے زیادہ قریب ہے جو آپ خود ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں ایک ایسی ہستی کو ڈھونڈیں گے جو رحمت والی ہے تو وہ آپ کو رحمت والا ہی ملے گا۔ اگر آپ مان کر بیٹھیں گے کہ وہ اس دنیا سے باہر کہیں بہت دور ہے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں آپ کا نظریہ اور آپ کا پرسیپشن میٹر کرتا ہے، اور یہیں پر ایک بہت اسٹرانگ اور بہت پیاری آیت ہے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش یعنی وہ تھرون اس پوری کائنات کی سب سے ہائیسٹ کریشن ہے۔ اللہ کا عرش پر ہونا یہ اس کے سپریم ہونے کا ایکسپریشن ہے، وہ ہائیسٹ ہے، وہ ان سب سے اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے علم، اپنی نالج، اپنی قدرت، اپنی پاور کے ذریعے وہ آپ سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن یہ اپیرنٹ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن پیراڈوکس ہے۔ یہ ہماری اس لمیٹڈ فینائٹ انسانی بھاشا میں یہ ایک انفینائٹ اور ایک عظیم وجود کو ڈسکرائب کرنے کی لاجواب کوشش ہے۔ چلیے اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ سورہ ملک آیت 16 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو، اس سے ڈرتے نہیں جو آسمان میں ہے، کہ وہ زمین کو تمہارے نیچے سے ہلا دے اور وہ زمین تمہیں نگل لے؟ یہاں بھی فی السمائی یعنی آسمان میں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ریپیٹڈلی بتاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے حساب سے اوپر ہے، لیکن اللہ کی صفات بہت بڑی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بیلنس بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو کیا یہ کانٹرڈکشن ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ وٹنس ذات نہیں ہے بلکہ علمی اور قدرتی اور بصری ہے۔ مطلب اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کی نظر ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے اس کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، اور وہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اپنی پاور میں، اپنی قدرت میں، لیکن فزیکلی نہیں۔ یہ اس کی پاور ہے، اس کی قدرت ہے۔ دیکھیے، اسے اور بہتر سمجھنے کے لیے اللہ نے خود ایک لاجواب مثال دی ہے قرآن میں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہو اور وہ شیشہ ایسا چمکتا ہو جیسے موتیوں جیسا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ مشرق کا ہو نہ مغرب کا۔ اس کا تیل اتنا خالص ہے کہ اگر آگ اسے نہ بھی چھوئے تب بھی وہ روشن ہو جائے۔ یہ نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ مثال بہت پاورفل ہے۔ چراغ ایک جگہ پر ہے جیسے اللہ اپنی ذات سے اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر کونے میں، ہر اندھیرے میں پہنچ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی ذات اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی ہدایت، اس کی پاور، اس کی نظر ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ یہ نور پر نور کی مثال بتاتی ہے کہ اللہ کی کلوزنس کریشن کے اندر مکس ہونے سے نہیں بلکہ اس کے انفینائٹ نالج اور پاور سے ہے، اور یہ توحید کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ کریشن کا حصہ نہیں بن جاتا۔ تو یہ عقیدہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کو اثر انداز کرتا ہے۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر پریشر، ہر پرابلم سے اونچا ہے، پھر بھی وہ تمہارے پاس ہے۔ تم اکیلا محسوس کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ تم پریشان ہوتے ہو، وہ دیکھتا ہے۔ تمہیں کوئی سن نہیں رہا لیکن وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اللہ پر توکل سکھاتا ہے، اس سے محبت سکھاتا ہے اور اس سے ڈر بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ تھا بہت آسان بھاشا میں کلیئر جواب ویئر از گاڈ کا، اللہ کہاں ہے کا۔
اللہ اپنی ذات کے حساب سے اپنی مخلوقات، اپنی کریشن سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی پاور، اس کا نور ہر جگہ ہے، جیسے چراغ کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ٹائم ہے سوچنے کا کہ کیا یہ سب صرف ایک کوئنسیڈنس ہے؟ کیا یہ دل، یہ یونیورس، یہ پرفیکٹ بیلنس بنا کسی کریٹر کے بن گیا؟ یا پھر وہ کریٹر جو اوپر عرش پر ہے سچ میں موجود ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان صبح اٹھ کر اپنے آپ کو سیل کرتا ہے، یا تو وہ جنت خریدتا ہے یا جہنم۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ کیا خریدتے ہیں، آپ کیا چوز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ ہے اور ایک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور وہ انصاف کرے گا، تو اب آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیے اور دل سے کہہ دیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو آپ کو اس کریٹر سے ڈائریکٹلی جوڑ دیتا ہے جو آپ کی ہر دعا سن رہا ہے۔ تو ہماری یہ ویڈیو صرف ایک اینڈ نہیں ہے، ایک شروعات ہے۔ اگر آپ اب بھی شک میں ہیں تو اور گہرائی سے پڑھیے اور سوچئے، لیکن اگر آپ کے دل میں ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے کہ ہاں یہ سچ لگتا ہے، تو اس آواز کو اگنور مت کیجیے۔ وہ آواز اللہ کی طرف سے ہے جو آپ کو اپنے نور کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے اپنی محبت کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اور اس سچائی کو پہچاننے کی توفیق دے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ Thank you for investing your precious time to watch this video. Where is God? اللہ اوپر عرش پر ہے اور پھر بھی آپ کے دل کے بہت قریب۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی کچھ باتیں قرآن اور حدیث سے لی گئی ہیں۔ اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو یہ میری کمی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ حافظ۔